बहन को बेटी मैट्रिक में पास बैठे नहीं बच्चे को बता सकती है मसरूर का मतलब क्या है? हाँ, मगन, लगन, खुशी, शादमानी। मसरूर रहने का मतलब शादमान रहना। अब हम शादमान किन चीजों में रहते हैं, ये मेरे और आप पर डिपेंड करता है कि हमें किन चीजों से खुशी मिलती है। क्या हमें खुदा के कलाम से मिलती है, क्या हमें दुनिया की बातों से मिलती है, ये एक दूसरे की गिबत करने से मिलती है। एक दूसरे की गिबत करने से किस चीज से खुशी मिलती है, ये मैंने और आपने फैसला करना है। लेकिन खुदा का कलाम क्या कह रहा है? अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे। क्या कर जी? अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे। लेकिन हम आज इस बात पर अमल कर रहे हैं? हम शादमंद हैं, हम किस बात में मसरूफ हैं और अपनी राहें हमने कहाँ छोड़ी हुई हैं? कहाँ छोड़ी हुई राहें हमने खुदा पर नहीं छोड़ी हुई राहें, हम अपनी राहें खुद बना रहे हैं। हमने ये खाना है, हमने ये पहना है, हमने ये करना है, मैंने ये करना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं सिर्फ खुदा की ज़ात को जो है ना, ये कहने का हक है। हमें कोई हक नहीं है मैं कहने का, क्योंकि मैं हूँ नहीं। जब मूसा अपनी कौम के लिए फराउन के सामने जाने के लिए तैयार था, उसने खुदा से सवाल कर दिया, तो खुदा मैं मूसा फराउन को क्या बताऊंगा जाके? मूसा ने क्या तो मैं फराउन को क्या कहूंगा, मुझे किसने भेजा है? उसने क्या कहा? मैं जो हूँ सो हूँ से कहना कि मैं जो हूँ सो हूँ ने मुझे भेजा है। यानी कि उस मैं में इतनी पावर और इतनी ताकत है, जबकि आज का मैं जो है वो प्रॉब्लम्स में है, मुश्किलात में है, अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। वो मुश्किलात में पड़ जाता है जब तक कि उसको किसी का साथ ना मिले। ऐसे ही है। तो मेरे अजीजों, हमें अपने अंदर से मैं का मतलब दूसरे लफ्ज़ में ईगो है, इस ईगो को जो है ना निकालने की कोशिश करें। जब हम इस ईगो को निकाल देंगे ना, तो हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे। और जब खुदा के कलाम पर अमल करेंगे, वो क्या कहता है? मसरूर है, शादमान हो। उस खुदा का कलाम जो है, कोई भी मुझे साबित कर सकता है कि कहीं भी लिखा हो कि तू दुख कर। खुदा ने तो सलीब ली है, खून बहाया, मार गए, तब नहीं कहा कि तू रोना। वो सलीब पर भी बख्शिश दे रहा है एक ऐसे शख्स को जो गुनहगार था, कातिल था, फरेबी, झूठा, उसको भी उसने निजात दे दी। और जाते हुए उसने क्या कहा? यूहन्ना को अपने शागिर्द को, ये तेरी माँ है, मेरी है, औरत इसको संभाल ले। उसने उस वक्त भी एहसास किया। उसने कहा कि मैं सलीब ले रहा हूँ, खून बहा रहा हूँ, तो तुसी रोना है। कहीं नहीं कहा। खुदा क्या कह रहा है? मसरूर है, शादमान हो और अपनी सब राहें किस पर छोड़ दे? खुदा पर छोड़ दे। कितने हम ईमानदार लोग हैं जो ऐसे बातों पर अमल करते हैं। ये मेरी तारीफ नहीं है, ये पीछे खुदा के खादिम बैठे हुए हैं जिनके साथ मैं बड़ी खुशी के साथ, शादमानी के साथ और प्योरिटी के साथ हकीकी तौर पर उनके साथ चलता हूँ। उनकी दुआएं हैं। वो जब भी मैं सफ़र पे जाता हूँ, बैठे हुए हैं गवाह इस बात की कि मैं इनसे दुआ कराता हूँ। मैं खुद भी कलाम सुना हूँ, लेकिन ये मैं जब यहाँ पर खड़ा हूँ ना, तो इसके पीछे एक ताकत है जो मुझे अजर दे रही है कि मैं कलाम सुना रहा हूँ, कि मुझे उन्होंने हौसला हिम्मत दे रही है। ये सब कुछ किसके वसीला से है? इंसान तो है, हम सभी अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, बीवियों के लिए, भाइयों के लिए, खामदों के लिए, माँ बाप के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे एक ताकत है। और वो ताकत क्या है? वो खुदा का कलाम है। खुदा का कलाम है। क्योंकि खुदा ने जब जमीन और आसमान को बनाया, तो उसका खुदा की रूह क्या करती थी? पानियों पर जुम्बिश करती। तो आज भी वो हमारे दरमियान में जुम्बिश कर रहा है, वो हमारे दरमियान में हमारी जिंदगियों के साथ है, लेकिन हमें सिर्फ उसमें शादमान होने की जरूरत है, राहें उस पर छोड़ने की जरूरत है। हम जब ईमान के साथ, प्योरिटी के साथ, इस वजन के साथ कि ये काम मेरा खुदा ने करवाना है, तो हमें किसी चीज की परवाह नहीं होनी चाहिए। मैंने ये
سالگرہ پہ یا کرسمس کے پروگرام کے اوپر بتایا تھا میں ایک ایسی کمپنی میں کام کر رہا ہوں جو بہت کٹر مسلم ہے، کٹر، جن کے ساتھ کھانا بھی جو ہے نا ان کا کھانا ہمارے ساتھ بڑا معیوب ہے، کھا نہیں سکتے، لیکن یہ میرے خدا کا فضل ہے کہ میں ان کے ساتھ کھانا بھی کھاتا ہوں، اور میں خدا سے دعا کرتا تھا کہ خدا مجھے اس کمپنی سے نکال۔ میں نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ اتنے سخت ہیں، لیکن میری خدا نے دعا سنی اور مجھے ایک اور کمپنی دی، اور اس کمپنی میں جو کچھ ہونا تھا نا، یہ پائے صاحب ہوا، میں نے کہا تھا پائے صاحب انہوں نے کام میرے کو کرانے جی، میں 2-2.5 مہینے جڑا نا بڑے ہی مصروف رہا گا، لیپ ٹاپ چڑے رہا گا، فون تے لگا رہا گا، ای میلاں کرتا رہا گا، لیٹر لکھتا رہا گا، لیکن اس کمپنی سے میری برکت بہت ملنی ہے۔ یہ دعا بیٹھے ان کو پتا ہے، بابی جی ان کو پتا ہے کہ میں نے یہ ان کو کہا تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور اس چیز کا مجھے اجر کیا ملا ہے، میں نے محنت کی، دعا کی، خدا میں مسرور رہا، اور آج خدا نے مجھے گاڑی دی ہے کمپنی میں۔ کمپنی نے مجھے گاڑی سے نوازا، ایوارڈ دیا انہوں نے کہ آپ نے ہمارے لیے محنت کی ہے جی، آپ ہماری گاڑی استعمال کریں۔ خدا نے مجھے پہلے اپنی بھی دی، سب کو پتا ہے، لیکن کمپنی نے بھی دے دی ہے گاڑی، جس میں یہ بھائی آصف جو ہے نا بیٹھ کے آئے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ بھائی صاحب میں جی گڈی ہو رہی کھلاڑی، میں کیا سو وڈی دان، یقین کریں یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ خوشی کی بات ہے، شادمانی۔ میں نے ہمیشہ اپنی راہ، اپنے ارادے خدا پر چھوڑے، اسی پر چھوڑے، میں نہیں کرتا کچھ، میں کہتا ہوں خدا تو ہی ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کو میں نے کس حوالے سے کہیں سے کیسے مدد دینی ہے، اس کو پتا ہے، وہ بندے اپنے کھڑے کر دیتا ہے، چلو بھی یہ بندے کی جا کے مدد کرو، اس بندے کے جا کے یہ ساتھ دیں، لیکن صرف ہمیں کیا ہے اس ایمان کے ساتھ اپنی راہوں کا مطلب کیا ہے، اب جو کچھ سوچتے ہیں، ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں نا، وہ خدا پر چھوڑ دیں۔ آج معذرت کے ساتھ میری بہنیں، میری مائیں بہت ساری پریشان ہیں اپنی بیٹیوں کے بارے سے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق ہمارے اس معاشرے میں، کرسچینٹی میں، پاکستان میں نہیں، کرسچینٹی میں، پاکستان کرسچینٹی میں اگر 100 شادیاں ہوتی ہیں نا تو 40 طلاقیں ہیں، یہ ریشو ہے، 100 شادیوں میں سے 40 طلاقیں ہو رہی ہیں، کیوں؟ کہ ہم اپنی راہیں خدا پر نہیں چھوڑتے، ہم اپنے ارادے خدا پر نہیں چھوڑتے، ہم اپنے ارادوں کو خود عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی، اس سے مانگ، اس سے مانگ، یہ کر، قرضے لے، ہم خود ان کاموں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے پرابلمز، مشکلات میں کون پڑتا ہے؟ ہم خود ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں مشکلات میں۔ تو خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا، وہی سب کچھ کرے گا۔ مجھے آج نہیں، ہزاروں سال پہلے استثنا کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، جن کے پاس بائبل ہے وہ دیکھیے گا، استثنا 29 اس کی 29ویں آیت، غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے۔ جی غیب کا مالک، جس کو کچھ نہیں پتا کیا ہونا ہے، ہمیں بھی نہیں پتا، لیکن اس کو پتا ہے، کہتا ہے غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے، پر جو باتیں ظاہر کی گئی ہیں وہ ہمیشہ تک ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے ہیں، تاکہ ہم اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں۔ ہمارے اور ہماری اولاد، جو باتیں ظاہر کی گئی ہیں، اور وہ باتیں کیا ہیں؟ میں نے ہر اپنے میسج میں کہا ہے کہ وہ باتیں 10 حکم ہیں، وہ جو ظاہر کر دی ہیں۔ آج جو ہم کلام سنا رہے ہیں یہ ظاہر کر دیا گیا ہے، یہ ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے کیا ہے جی؟ راستہ ہے، راہیں ہیں، یہ برکت ہے، یہ اجر ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں، اس شریعت پر عمل کریں گے تو میرے عزیزوں ہمارے درمیان میں سے گناہ خود بخود بھاگ جائے گا۔ وہ کہتے نہیں ابلیس کا مقابلہ کر تو تم سے ڈر کر بھاگ جائے گا۔ ہم مقابلہ کس سے کرنا ہے؟ ہمارے پاس ہتھیار کون سے ہیں؟
اسی گالی دے بدلے گالی دے رہے ہیں، اسی برائی دے بدلے برائی کر رہے ہیں. تو جب شیطان ہی شیطان کے مار تو کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی. ایسی ہے وہاں تو کہہ رہا ہے کہ اس کا مقابلہ کر، ہتھیار میرے لے. اور اس کے ہتھیار کیا ہیں؟ محبت، فروتنی، مخلصی، پیار، صبر، فروتنی، حلیمی، خوشی. یہ اس کے ہتھیار ہے. جب ہم کسی کو غصے سے، آگے سے محبت سے جواب دیں گے تو کیا وہ ہمیں لڑائی کے لیے اکتائے گا؟ کہے گا یار میں تم گالا کر رہا ہوں غیر کے خلاف بیٹھا، تو وہ خاموش ہو جائے گا. تو وہ اگر خاموش ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ بھاگ گیا، سمجھے؟ تو ہمارے سامنے سے ہٹ گیا. وہ دوبارہ گالی نہیں بکے گا، دوبارہ برا ہی نہیں کہے گا آپ کو. میرے عزیزو، خدا کا کلام جو فرما رہا ہے اس سچنا کی کتاب اس کا 31واں باب اور 8ویں آیت، اور خداوند ہی تیرے آگے آگے چلے گا. کون چلے گا جی؟ خداوند ہی تیرے آگے آگے چلے گا. لیکن آج ہمیں ان باتوں پر غور کرنا ہے کہ ہمارے آگے چل کون رہا ہے؟ ہم خود چل رہے ہیں یا خدا چل رہا ہے؟ اگر ہم اس کلام پر عمل کریں، سوچیں، دیکھیں تو ہم اگر اس قابل ہیں کہ جو خدا نے ہمیں جو بڑی نعمت دی ہے، 2 ٹانگیں دی ہیں، یہ ہم کس وجہ سے چل رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ٹانگیں کس نے دی ہیں؟ ہم اب یہ سارے بچے سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم آج اس دنیا میں آئے ہیں. لیکن ان کے ذہن میں یہ ڈالنا کس نے کہ ہم کچھ نہیں ہے بیٹا، یہ خدا نے ہمیں برکت دی ہے. کس نے برکت دی ہے؟ خدا نے. جیسے اس نے آدم اور حوا کہا تھا بڑھو پھلو زمین کو محکوم و مہور کرو. اس نے کبھی بھی سزا نہیں دی. وہ سزا اسی وقت دیتا ہے جب ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں. اور جب ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ خدا کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے. تو جب خدا کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے نا، پھر ہم بیمار ہو جاتے ہیں. ہمارا سر درد ہے، ہماری آنکھیں درد ہیں، صبح اٹھا نہیں گیا، پانی ٹھنڈا نہایا نہیں گیا، پانی یا منہ، بجلی چلی گئی، پرابلمز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے استری نہیں ہوئے. کہ یسوع نے کہیں لکھا ہوا بائبل میں یا کوئی خادم آپ کو بتاتا کہ کسی سرخی پیڈر نوے کپڑے پا کے آنے؟ کبھی کہو؟ کبھی نہیں کہا. خدا کہتا ہے دل کو صاف کریں، دل کو صاف کریں. وہ کپڑوں کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ سرخی پاؤڈر محکموں کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کے دل کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ہاللیلویا. یہ ہے خدا کا کلام. اور وہ کیا کہتا ہے؟ اور خداوند ہی تیرے آگے آگے چلے گا، وہ تیرے ساتھ رہے گا، وہ تجھ سے نہ دستبردار ہوگا نہ تجھے چھوڑے گا، سو تو خوف نہ کر اور بے دل نہ ہو. کتنی خوبصورت بات ہے. ہاللیلویا. آمین. کیا کہہ رہا ہے؟ وہ تیرے ساتھ ساتھ رہے گا. کیا ہم آج محسوس کر رہے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے؟ ہم اگر یہ احساس کر لیں، محسوس کر لیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے سے بیماریاں دور ہو جائیں. کبھی نہ پاس آئیں ہماری بیماریاں، یہ مجبوریاں، یہ قرضے، یہ بدگوئیاں، یہ ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں کرنا ہے، ایک دوسرے کے خلاف غیبت کرنا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہے، کبھی نہ ہمارے پاس آئے. جب ہمیں یہ خوف ہوگا تو خدا کیا کلام کیا کہتا ہے کہ خدا کے خوف میں اپنے آپ کو چلاؤ. تو جب ہمیں خوف ہی نہیں ہوگا تو ہم تو اپنی مرضی کریں گے. تو جب اپنی مرضی کریں گے تو خدا کی نافرمانی. تو خدا کی نافرمانی کرنی ہے یا ہم نے خدا کے فرما بردار ہونا ہے. جب ہم خدا کے فرما بردار ہوں گے تو آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ خدا ہمارے بچوں میں بھی وفاداری فرما برداری رکھے. جب ہم خدا کے نافرمان ہوں گے تو پھر ہم بچوں سے کیا توقع کریں گے؟ پھر ہم ان کو خود ہی ان کو گالیاں باقی ہوتے ہیں. بچوں کو مائیں باقی ہوتی ہیں گالیاں. کہیں آپ کو تعلیم ملی ہوئی ہے؟ کہیں سے تعلیم ملی کہ اپنے بچوں کو آپ گالی کہیں، برا بھلا کہیں؟ کہیں بتا دیں مجھے، کوئی ہاتھ کھڑا کر دے کہ ہاں جی فلانے چرچ میں ہمیں یہ تعلیم ملی. کوئی ایسی تعلیم نہیں دیتا. خدا کے خادمین آپ کے گھروں میں آتے ہیں، وہ بھی نہیں آپ کو یہ تعلیم دیں گے. لیکن ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟
کیا تمام خوشی زمین پر ہی ہے؟ اگر زمین پر ہم نے خوشی لینی ہے نا تو اس میں ہمیں خدا کی اپنے آپ کو راہوں میں چھوڑنا ہے، اپنی راہوں پر خدا میں چھوڑنا ہے اور اس میں مسرور رہنا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم کلام سنتے ہیں، ایک طرف سے سنا دوسری طرف سے ہم نے نکال دیا، ایک طرف سے ہم نے سنا اور دوسری طرف سے نکال دیا۔ مثال کی کتاب اس کا 3 باب اور 5ویں آدمی کیا کہہ رہی ہے؟ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ اس پر توکل کر جی، سارے دل سے۔ ہم اپنے فہم کیا ہوتا ہے؟ عقل ہوتی ہے، اپنی عقل پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہیں فیصلے کرنے جاتے ہیں نا، اسی کہا نہیں بھی میں کہہ دیتا ہے، کسی نے چودھری بنا کے لائیو نا تو بس جی میری گل منی تسی اور کسی کی گل نہیں منی۔ تو یہ کیا ہے جی؟ ہمارا فہم ہے، یہ ہماری عقل ہے، یہ ہماری حکمت ہے۔ لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ سارے دل سے خداوند پر توکل کر۔ جب ہم خداوند کو بیچ میں رکھتے ہیں نا، بہت سارے لوگ جب خادمین کو فیصلہ کرنے کے لیے بلاتے ہیں نا، میں ان سے خوش ہوتا ہوں، کیونکہ خادم نے کبھی بھی اپنی مرضی نہیں تھوپنی ہوتی۔ اس نے کلام میں سے بتانا ہوتا ہے کہ کلام یہ کہہ رہا ہے آپ کو۔ خدا کا خادم کبھی بھی کسی کو جدا نہیں کرتا، کیونکہ جب ہم بچوں کو بیاہ رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ تجھے کوئی بشر جو ہے نا جدا نہیں کرے گا، انسان کوئی جدا نہیں کرے گا۔ ہم یہ قسم بھی لیتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی مرضی کرنے لگ جاتے ہیں نا کہ مجھے تو دکھ ہو رہا ہے، مجھے تو تکلیف ہو رہی ہے، یہاں پر میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، کیوں؟ وہ ہماری اپنی سوچ اور اپنی فہم اور اپنا تجربہ ہے۔ ہم نے سارے دل سے تو اس پر توکل ہی نہیں کیا کہ خداوند میں یہاں سے اٹھ کے یہاں جا رہی ہوں، یہاں سے اٹھ کے یہاں جا رہا ہوں، میں نے کیسے جینا، مجھے تو بتا، میں نے کیا کرنا ہے۔ جب ہم اپنی سب راہوں میں اس پر توکل کریں گے نا، سارے دل پر اس پر ایمان رکھیں گے نا، تو خدا آپ کو راہیں بتائے گا، وہ اپنا فہم آپ کو دے گا، وہ اپنی حکمت آپ کو دے گا۔ تو جب وہ حکمت دے گا نا تو آپ اچھے فیصلے کریں گے اور کوئی بھی تکلیف آپ کو درد نہیں پہنچا سکے۔ ہاللیلویا! یہ ہے خدا کا کلام۔ سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی۔ سب راہوں میں، سب راہیں کیا ہے؟ یار میرا بندہ میرا صحیح بول رہا نہیں، اب میرا بندہ شراب پیتا ہے، میرا بندہ جوا کرتا، میرا بندہ برائیاں کرتا ہے۔ تو جب ہم یہ سب راہیں ہیں، بندے کے لیے بھی یہی ہے، وہ اپنی عورت کو جو ہے نا، دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہوا نے گناہ کیا، ہوا نے پھل کھایا، لیکن اس نے جب آدم کو کھلایا نا تو اس میں اس کی کیا آ گئی جی؟ انوالومنٹ آ گئی۔ اس نے حکم کیا آدم تو کھا۔ عورت حکم کر سکتی ہے لیکن جائز خواہشات کے لیے۔ آج بھی عورت اپنے خامند کو منا سکتی ہے، اس کو اپنے راہوں پر چلا سکتی ہے، لیکن جائز خواہشات۔ جب عورت ناجائز خواہشات رکھتی ہے نا سامنے، تو پھر جو ہے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سب راہیں ہیں، یہ معمولی جو ہماری ہر زندگی میں، ہر گھرانے میں ہے، یہ اس سے کوئی جو ہے نا یہ نہ ندامت محسوس نہ کرے۔ اس تمام گھرانوں میں ہے کہ ہم اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم نے قسم کھائی ہے کہ میں درد تکلیف میں تیرے ساتھ رہوں گی۔ ایسی ہے، اسی طرح خاوند کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ درد اور تکلیف میں قسم کھاتا ہے، اس بائبل پہ ہاتھ رکھ کے۔ بعد میں نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر دنیا میں پائیاں۔ تو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ سارے دل سے خداوند پر توکل کریں۔ ہم اس پر توکل کریں گے تو لڑائی جھگڑے قرضے یہ پیسہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھے گا، ہماری ضرورتیں وہ پوری کرے گا۔ وہ کہہ رہا ہے یہاں پر کلام کہہ رہا ہے اس میں مسرور رہنا ہے، اس میں شادمان رہنا ہے۔ اگر سوکھی ہے تو سوکھی کھا کے خوش ہو جائے، خدا کی طرف سے۔ اب یہ دیکھیں جب ہم شیشے میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنی آنکھیں جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے کہ سامنے ہماری شبیہ نظر آ رہی ہے، تو کیا جس کی شبیہ پر ہم بنائے گئے ہیں وہ ہمیں نہیں دیکھ رہے؟ اس کی نظریں تو پوری دنیا پر ہیں، ہر خلقت پر ہے، اس سب کو دیکھ رہا ہے، اس سب کے حالات جانتا ہے، اس سب کو دینے کا قادر مطلق خدا ہے، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا خدا ہے۔ میرے عزیزوں،
جب ہم اپنی سب راہیں اور اس میں مسرور رہیں گے، اس پر چھوڑ دیں گے نا، تو یقین کر لیں کہ آپ ہر قدم اٹھاتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ مجھے خدا نے یہ پیغام دیا، مجھے خدا ان راہوں پر چلانا چاہتا ہے، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی۔ ہم روز پڑھتے ہیں نا، کون کون پڑھتا ہے دعائے ربانی، یا صرف سنڈے تے سنڈے پڑھتے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ وہ ماں جی پڑھ کے بیٹی پڑھ، تسی نہیں پڑھتے دعائے ربانی؟ تو پھر اپنی لڑائی جھگڑے کے ہونے ہیں، مائنڈ نہیں کرنا۔ دعائے ربانی آتی ہے، آتی ہے نا دعائے ربانی، خدا نے کی سہایا ہے کہ جس طرح میں اپنے قرض داروں کو معاف، کبھی قرضے معاف کیتے؟ قرض کا مطلب کیا ہے کہ میرے جو جس سے میں نے لینا دینا ہے نا اپنا، یہ میرے سے کوئی ناراض ہے نا، میں اسے معاف کر دوں۔ قرض کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روپے ہی دیتے ہو، میں موٹر سائیکل قرضے دیتی ہوئی جو واپس معاف کر دوں، ایسا نہیں ہے۔ کہ میرے سے جو کوئی غلطی ہوئی ہے نا، میرے سے کوئی بہن بھائی ماں باپ خاوند بھائی جو بھی بچے ہیں ناراض ہیں، میں انہیں معاف کر دوں۔ دوسرے متی میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح میں اپنے گناہ معاف کرتی ہوں، تو بھی میرے گناہ مجھے معاف کر۔ تو جب ہم ہی نہیں معاف کریں گے تو وہ کیسے معاف کرے گا؟ کرے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا را، دیکھیں میری بہنوں کو کتنی بہنیں ہیں جن کو دعائے ربانی کی، تو کیا کریں گے ہم؟ کس طرح خداوند میں مسرور رہیں گے؟ کیسی وہ چکن نہیں چی مسرور رہے، بڑا گوشت قیمہ مچھی ایسے چی مسرور رہنا ہے۔ دیکھیں خدا یہ اگر نہیں آتی تو ہم اس لیے بوا جی نے منگل کی ہم نے میٹنگ رکھی ہوئی ہے کہ یہاں پر آپ یہاں پر آ کے بولتے بھی نہیں ہو کہ بوا جی سانو یہ سکھاؤ، سانو یہ دسو کہ دس کہنا آ کے کیوں رکھتے ہیں میٹنگ ہم کہ آ کے آپ کوشچن تو کریں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں پیغام دے رہا ہوں، کوشچن کریں آپ، تو بھائی صاحب والا مطلب دسو کہ اے گل دسو کہ یہ چیز ہوئی ہے۔ جب تک آپ سوال ہی نہ کرو گے آپ کو جواب نہیں ملنا۔ موسیٰ قوم اسرائیل کو نکال کے لے گیا تھا، وہ نے کہا بھائی میں دس خدا مجھے بتاؤ، میں کیا بتاؤں فرعون کو کہ مجھے کس نے بھیجا ہے؟ میں نے بھی بتایا یہاں پر مجھے کھڑا کس نے کرنا ہے، کس نے کیا کھڑا؟ خدا نے کھڑا کیا اپنے بندہ کے وسیلہ سے۔ تو جب تک ہم کوئی سوال ہی نہیں کریں گے خدا سے، ہمیں جواب کہاں سے ملے گا؟ جب ہم خدا کے بندوں سے سوال نہیں کریں گے تو ہمیں جواب کیسے ملے گا؟ ہم کلیئر کیسے ہوں گے؟ اپنی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں جھگڑے کوئی ایسی باتیں ڈسکس کیا کریں۔ یہاں پر آئیں، بوا جی بیٹھی ہوئی ہیں، خدا کے خادم آ سکتے ہیں آپ کے پاس، انہوں نے کہا جی پاسٹر صاحب کو بلائیں، ہم نے ان سے یہ بات پوچھنی، ہم نے مشورہ کرنا۔ کوئی بہن میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے کہا کہ بھائی صاحب سانو ایتھے بٹھا کے سمجھاؤ، اسے اپنے فیصلے آپ ہی کرنے ہیں۔ اسی چاچے نے بلا لیا، تائے نے بلا لیا، مامے نے بلا لیا ہے جی، تو خدا نے اسے بلاتے ہی نہیں گئے۔ اگر موسیٰ خدا نے کہہ سکتا ہے کہ مجھے بتا میں کیا کہوں اس کو، تو آپ نہیں خدا سے کہہ سکتے؟ آپ خدا کی شبیہ پر نہیں ہیں؟ کنوں کو یقین نہیں گا؟ سارا کو یقین ہے کہ ہم خدا کی شبیہ پر ہیں۔ خدا خود کہہ رہا ہے نا تم میری شبیہ پر ہو، اور پھر شبیہ نہیں، اس نے دم بھی دیا گا۔ وہ تو آدم تو مٹی کا پتلا بنا دیا تھا اس نے، وہ کیا نو حران جلانا کیوں نہیں؟ میں تو خود ہلتا جلتا ہوں، اسے پھر اپنا دم دیا۔ جب اس نے دم دیا تو جیتی جان ہو۔ تو ہم جیتی جان ہیں تو خدا کی شبیہ ہیں، تو ہم اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ خدا میرا یہ معاملہ ہے، مجھے بتا میں کیا کروں۔ اسی بھجے بھجے تھانے چلے جانے، ہم میاں بیوی لڑ گئے نے تھانے چلے جاتے ہیں، اتنے جا کے 5-7 ہزار دے آنے، تسی پادری لے دیو کہ بھائی صاحب سانو سمجھاؤ، تسی 1000 روپیہ دیو، ہر ہفتے انہوں دیو کہ سانو بائبل چ دس، اسی وہ تو جانتے ہی نہیں، خدا دے کلام کو نہیں جانتے۔ اس لیے میرے چیزوں یہ محسوس کریں اس چیز کو کہ خداوند کیا فرما رہا ہے کہ مجھ میں مسرور ہے اور اپنی ساری راہیں مجھ پر چھوڑ، سب راہیں اور سارے دل سے مجھ پر توکل کرتا ہے۔ آمین۔ تو ہمیں ضروری ہے
कि हमने अगर ये दुनिया के झंझटों से बचना है ना, घरों में लड़ाई झगड़े कर्जे है ना, उनसे बचना है ना, तो अपनी सारी राहें इस पर छोड़ दो, सब राहें। कहते मेरा जुआ उठा लो, जुआ वजनी। वो देखा कभी किसने बैलों को जोतते हुए उसके ऊपर इतना बड़ा कांधे के ऊपर उन्होंने डाला होता है, वजन है जुआ। लेकिन यीशु क्या कह रहा है कि मेरा जो मुलायम है, वजनी नहीं है, कलाम ही है ना, इस पर हम अमल कर लेंगे, ये बातें ही हैं, हमके ऊपर कोई बोझ तो नहीं ना आ रहा। अच्छा कोई भी यहाँ पर गीत गा रहा हो, कभी किसी ने क्या चुप कर वे, कभी किसी ने कहा उसे, कोई नहीं कहता उसको। हाँ कोई गाली पाकर होगा उसे कहे तमीज कर ली, क्यों है पूछते हैं ना ऐसे। इसलिए हमें अपनी सारे दिल से उस पर तवक्कुल करना है। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और खुदा से वादा करें अपनी अपनी जिंदगियों के लिए कि खुदा हमें आज के कलाम से उसमें मसरूर रहने के लिए, उस पर अमल करने के लिए, उसको देखने के लिए अपनी सारी राहें, जो कोई भी आज खुदा से वादा कर लेगा, क्योंकि खुदा फरमाता है जहां पर भी मेरे नाम में 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं मौजूद होता हूं। अब मुझ पर और आप पर फर्ज है कि हम उसकी हुजूरी और मामूरी को महसूस करें और उससे बात करें, उससे सवाल करें और उससे जवाब लें कि उसने मेरी जिंदगी के साथ क्या करना है। उससे पूछें कि तूने मुझे ये जिंदगी दी है किस मकसद के लिए दी है। मेरी जिंदगी से अपने मकासद को पूरा कर, अपने इरादों को पूरा कर, अपने मंसूबों को पूरा कर, ताकि तेरा जलाल जाहिर हो सके। जो कोई जिंदगी, जो कोई बशर, जो कोई जुबान आज इकरार करेगी कि खुदावंद ही खुदा है, जिसकी कब्र खाली है, जिसने मेरे लिए सलीब उठाई है, वो आज भी जिंदा और मेरे साथ मेरे अंदर मौजूद है, वो मुझे जवाब देगा। जो कोई जुबान इकरार करेगी कि मैं खुदावंद में मसरूर रहूंगा, तो वो जरूर शादमान होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।